उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा लगेगा, मैंने सुबह से कोशिश करी हूँ, जितनी गर्म चीज़ें मैंने खा पी ली हैं ताकि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए, खांसी मेरी, क्योंकि होता क्या है, मेरे जो आदम मेरे बेटा है, उसका जो बेटा है उसको बुखार था और फ्लू था। तो बस मोहब्बत में मैंने वो सहर को कहीं जाना था तो मैंने उसको कहा कि इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसकी टेक केयर करूँगी। तो बच्चे जब बीमार होते हैं ना, वो चिपकू भी बहुत होते हैं, साथ साथ चिपक चिपक के बस सारा वक्त उसको बैठना था, और उसको खांसी भी थी। तो वो जैसे ही वो घर गया तो अगले दिन से मेरा स्टार्ट हो गया था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत दुआ मैंने किया है कि या पाक परवरदिगार, मेरी क्लास आज मैं कोशिश करूँगी कि सूरत अल हिज्र को हम कंप्लीट करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक अता करे कि मैं कंप्लीट कर सकूँ। मैंने विक्स वगैरह की गोलियाँ शोलियाँ सब साथ रख ली है, तो इंशाल्लाह क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर बीमारी में भी हम लोग क्लास करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना अजर देंगे ना। इंशाल्लाह लालची हम बहुत हो जाते हैं जब हम कुरान की तरफ आते हैं। और मुझे बार बार ऑनेस्टली वो हदीस याद आ रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि सेहत से पहले, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। तो वैसे तो अगर बीमार भी अगर तो ऐसे वाले थोड़े बहुत होते हैं तो बंदा दवाई खा के लेट जाता है या कुछ भी, लेकिन जो फ्राइज पूरे करने होते हैं ना उस बीमारी में, वो कई दफ़ा इतना मुश्किल, स्पेशली सुबह उठना कि आपने कोई मेडिसिन लिया होता है ऐसा कि आपको रात को नींद आ जाए ठीक तरह से और सुबह आंख नहीं खुलती और आप अपने आप से जंग कर रहे होते हो, नो आई हैव टू गेट अप। तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बहुत प्यार आता है कि या पाक परवरदिगार, तेरा एहसान है कि तूने मुझे ज़्यादातर लंबे अरसे तक तूने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता की है। तो अब अगर मेरे पास मुश्किल वक्त है तो यही आजमाइश का वक्त होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, और जो बीमार हैं स्पेशली उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत कामिला अता करे, क्योंकि आई कैन इमेजिन जिनकी लंबी थोड़ी बीमारियां हैं, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, या उनके लिए नमाज पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस रहम करे, क्योंकि वही बात होती है ना, जब तक हम खुद वैसे नहीं होते या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसा टेस्ट नहीं कराता चीज़ का, हमें एहसास नहीं इतना होता। हम सोचते हैं हाँ ठीक है फलां बीमार है, चलो पता ले आए, हाय हाय बेचारा बीमार है, और फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जिनको पता होता है कि उनको अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त वही होता होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से। मैंने ये हदीस इसलिए आज पिक की थी क्योंकि हम में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग जो कुरान से जुड़ते हैं उनकी एक लालच बहुत बड़ी आ जाती है कि अपने फ़राइज़ से बढ़ के वो काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वो हदीस को जानते हैं कि जब इंसान अपने फ़राइज़ पूरे करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे प्यारा होता है। लेकिन जब वो अपने नवाफिल अदा करता है, ज़ायद इबादत है ना, और नवाफिल कौन करेगा? जिसको मोहब्बत होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ऐसे कौन ज़्यादा काम करेगा? वरना तो लोगों को अपने फ़राइज़ ही मुश्किल से अंजाम देने होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। कितनी प्यारी हदीस है ना। तो आप लोगों में से जो भी तहज्जुद के लिए उठते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होते हैं, मैंने भी जब ये हदीस पढ़ी थी मुझे नहीं पता था, क्योंकि यूजुअली होता है कि हम उठते हैं फिर फ़ौरन ही हम या तो तहियतुल वुदू 2 रकात नमाज से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वरना फिर रेगुलर हम अपनी नफल पढ़ लेते हैं। तो जो वितर है, सॉरी वो तहज्जुद की नमाज है ना, उसमें बड़ी कसाइश है। मतलब कई दफ़ा होता है कि अच्छा हमने कितनी पढ़नी है, बाज़ लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, वो 2 रकात भी पढ़ ले तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है। रसूलुल्लाह से डिफरेंट साबित है। ज़्यादातर मैंने जो देखा कि 11 रकात थी,
کہ 8 دو رکعت کر کے وہ نفل پڑھتے تھے اینڈ پھر وہ 3 وتر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. اور کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے 6 پڑھے اور پھر 3 وتر پڑھے, کئی اس سے بھی زیادہ آیا. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے, آپ کی جب آنکھ کھلی ہے. تو وہی میں کہوں گی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس میں. تو حضرت عاصم بن حمید, یہ نسائی کی حدیث ہے جی 1618. وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد پڑھتے تھے تو وہ کیسے شروع کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ عاصم تم نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. تو دیکھیے الحمدللہ ہم تک دین کیسے آیا ہے, کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا, کیونکہ ہمیں بعد میں عمل کرنا تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تہجد شروع کرنے سے پہلے, اللہ اکبر, یا نیت کرنے سے بھی پہلے نا 10 مرتبہ, یہ 5 چیزیں ہیں آپ یہ یاد رکھیے گا, 10 مرتبہ اللہ اکبر, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ سبحان اللہ, اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور 10 مرتبہ استغفار کرتے تھے, استغفر اللہ کہتے تھے. اب دیکھیں 10 مرتبہ یہ 5 چیزیں ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارفعنی وعافنی. یہ کون سی, یہ 4 چیزیں ہوگی, ٹھیک ہے, 5 وہ پہلے تھی, اب یہ ایک ہی دفعہ میں یہ اللہم اغفر لی واہدنی وارفعنی وارزقنی وعافنی, تو یہ والی دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, میں پھر سے پڑھ دوں ایک دفعہ, اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی, تو یہ پڑھتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ یہ میں نے حرم کو دعا دی ہے, انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے, کیونکہ یہ پہلی 2 تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوں گی, اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تیسری جو چیز وہ دعا مانگتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقامی. ضیق المقامی کہتے ہیں کہ دل کی تنگی نہیں ہو جاتی, جیسے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیے مانگ کون رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قیامت کے دن تیرے سامنے, یوم القیامہ, قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے. وہ جو دل تنگ ہوتا ہے نا, ڈر لگتا ہے, کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے. ایوری ڈے جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقامی یوم القیامہ, کہ اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے, دل جیسے تنگ ہو جاتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد وہ تہجد سٹارٹ کرتے تھے. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے راستے آسان کرے, آمین ثم آمین. تو آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی. آج ہم آیت نمبر 80 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے, مکی دور کی سورہ ہے. اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد. تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں نا, اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی, اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ سارے کمیونٹیز میں اور اس طرح سے. لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی, اور یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے. تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں, اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا. یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے, اور تمہیں لگتا ہے کہ کیا مطلب, ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اتنی بینہ چیز ہے. فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا, یہ تب کی سٹوری ہے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے.
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی۔ آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکے تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب الحجر، حجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ حجر جو تھے نا، یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی۔ ان کی طرف اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا۔ اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھیں کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے، مطلب اوپر آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تین میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی، کہتے اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی، ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اور جیسے انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا، تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی اب رات ہوئی تو کہ انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کرونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا، انہوں نے کچھ نہیں ہونا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ، 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے، لیکن ایک ایک بندہ کہتے ہیں جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے، جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. اب دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے، رائٹ؟ تو حرم میں تھا، وہ بچا، جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا، کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے، کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا، جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا، اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اصحاب، اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے. درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں. اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ
آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فکانو انہا معرضین، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَقَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک، کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے، تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں، تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، یہ جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مصحبین، جب وہ صبح کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا چنگاڑ کا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، تو پس نہ کام آیا، عنہم، انہیں، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے نیکیاں بھی کی، کچھ بھی کام کیا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یوزلی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہر انسان کرتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی نیکیاں کریں گے، ہر انسان آپ دیکھیں، بلکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیز رکھی ہے، لیکن مسلمان، ایک خاص مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اگر شرک نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اب دیکھیں پہلی حدیث میں، سب سے پہلی حدیث اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا بخاری شریف میں بھی، تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، کیونکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے، یا اپنی کسی بھی وجہ سے، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ کیا حق کے ساتھ؟ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب دیکھیں دنیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت تو نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے بھی دنیا تھی، کیوں ہم نے پڑھا نا کہ جنات پہلے رہتے تھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی قومیں تھی، ایک بن قوم کا آتا ہے، ایک اور قوم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے وہ تھی، پھر وہ وائپ آف ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم آ گئی، اور پھر جنات تھے، اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو پوری کائنات کو انسان کے لیے لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم غور کریں کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کرتے، پوری کائنات کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کام کرنے لگی ہوتی ہے۔ کس طرح سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہی ہے نا کہ وہ ماں کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، ورنہ بچے کو تو وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا نا۔ جانور کے بچے تو آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہیں ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں، وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ تو کتنی دیر تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہ نہیں زندہ رہ سکتا، اور وہ ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح سے اس کو سنبھال کے بڑا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں
وما قدر اللہ حق کا قدر، یا لوگو تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، جو اللہ کا حق تھا نا تم نے وہ اللہ کا حق ہی نہیں دیا، اور واقعی نہیں دیا۔ جب ہم تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ میرے رب نے کتنی کرم میرے اوپر کیے، میں خود تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا نا، جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زبان نہیں مانگی تھی، میں نے چلنا نہیں مانگا تھا، میں نے یہ ماں باپ نہیں مانگے تھے، میں نے یہ بہن بھائی نہیں مانگے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر میرے مانگے میرے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز کو، جو کچھ پیدا کیا ہے، اس سے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو اے انسان کیا تیرا مقصد نہیں ہے کوئی بھی؟ کیا تو صرف کھانے پینے، شادی کر کے، بچے پیدا کرنے، بچوں کی خدمت کر کے بچوں کو بڑا کیا، چلو جی اس کے بعد بوڑھے ہو گئے اور چلے گئے، بس یہ تیرا مقصد تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا یہ تو سائیڈ کی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر ملتی ہے تو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو ڈھیروں ڈھیر عطا کی ہیں۔ اصل میں میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ لِيَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق ہم پہ رکھے ہیں دوسروں کے، ان حقوں کو ادا کرنا۔ اللہ نے جو اولاد ہمیں دی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا، اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا۔ یہ چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عطا کر دی۔ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا، حاضر امام ہے۔ آج کل ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اور کچھ نہیں، آپ دیکھیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے آسان بنا دیا ہے کوئی سیکھنے والا۔ کھولے قرآن، قرآن بینہ ہے، عمل کے لیے جتنی آیات ہے نا، آنیسٹلی اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو صاف بینہ سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں مشتبہات بھی ہیں جن کی اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا نا، تو وہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں، وہ عمل کی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے آخرت کی۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کہا تو تھا نا کہ ہم کتنی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، وہ آیات ہے فار ایگزامپل کہ قیامت کے بعد اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ اچھا وہ قیامت آئے گی، ہمیں تو رسول اللہ کی حدیث سے بس پتہ چلا نا، یا قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا قیامت کا دن ایسا ہوگا، لیکن ایکچولی کیسا ہوگا؟ غائب کے پردے تو ابھی ہمارے تک نہیں کھلے ہوئے، تو ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے وہی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکے، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے بعد میرے مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد تو کہتے ہیں نا کہ سارے غائب کے پردے کھل جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب میرے اوپر غائب کے پردے کھل جائیں گے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے آج بھی اتنا ہی یقین ہے ہر اللہ کی آیت پر جتنا کہ مجھے تب دیکھ کے یقین آئے گا۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے دن جب کافر جو ہیں وہ دیکھیں گے، مشرکین دیکھیں گے، منافق دیکھیں گے، تو وہ روئیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہم ختم ہو جائیں، آج کا دن ہی ہم نہ دیکھ سکیں، اور پھر منتیں کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے اور ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری بات مانیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے نا، کتنا کو وقت ہے، اتنی چھوٹی سی دنیا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھیل اور تماشا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کھیل اور تماشا ایسے ہوتا نا کہ بس کھیلا اور اس کے بعد ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں نا، میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی قیمتی ہے ٹائم ہمارے پاس، عمر، زندگی، وقت، یہ اتنا قیمتی ہے کہ لمحے لمحے میں ہم جنتیں کما سکتے ہیں، نہ دیکھ جنتیں کما سکتے ہیں، درجات کما سکتے ہیں۔ جب زندگی ہے، مر جائیں گے تو پھر تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا نا، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ فیلنگ دے دیتے ہیں نا، جس کو اللہ کا اذن ہو جاتا ہے، فیصلے ادھر ہو جاتے ہیں،
پھر انسان کے دل میں یہ القاع ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی بھر بھر دے دیتے ہیں، انسان بھاگتا ہے کہ مجھے نہیں دنیا چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لو اس کو بھی لو۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دفعہ جا کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ایسے چھوڑیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے ایک ایک پتا، جو ایک پتا درخت پر گرتا ہے خزاں میں، رائٹ، اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں گرا تھا، کب گرا تھا، کس نے اس کو، وہ ڈرائی ہو گیا، وہ مٹی میں ملا، یا کسی نے جب وہ تھا فریش پتا تھا تو اس کو کسی جانور نے کھا لیا۔ تو کیا اللہ تجھے نہیں جانے گا؟ ایک بندے جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، جو اس سے دعائیں کرتا ہے، جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اس کے آگے روتا ہے کہ اللہ صرف تو ہی میرا رب ہے، تو اللہ کیسے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں چھوڑ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے۔ اور پھر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو بس درگزر کیجئے، درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہ قیامت کا دن آ کے رہنے والا ہے، اگر تم جو بھی عمل کر رہے ہو قیامت کے دن تمہیں بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے دنیا میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا نا، بس درگزر کیجئے، ان کو درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ۔ تو اب یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر جی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اب آپ لوگ داعیے دین جو ہو، آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے، اس بات کو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بیسیکلی یہ صبر کی نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی بات نہیں سنتا، اگر تمہارے مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو تم بس درگزر کر دو، چھوڑ دو اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ اب دیکھیں، اور سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی یہ بات، اب دیکھیں سورۃ مزمل جو ہے یہ تیسری وحی تھی، بعض نے کہا یہ چوتھی وحی تھی، تیسری تھی یا چوتھی تھی، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سیم بات کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ما یقولون، جو یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا بات ہوگی، ہمیں نہیں صبر کرنا کیا؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ ان کو چھوڑ دیجئے، نہ صرف چھوڑ دیجئے، چھوڑنا بھی جمیلہ کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے، وَذَرْنِي، اور اے نبی ان کو میرے پر چھوڑ دیں، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے جھٹلانے والوں کو، اُولِي النَّعْمَةِ، اور وہ لوگوں کو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے نا۔ اب دیکھیں کتنی ڈر والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، وَذَرْنِي، اور مجھ پر چھوڑ دیں، اور جس وقت جو اللہ پہ چھوڑ دیں باقی کیا بچے گا بندے کے پاس؟ اب سوچئے ذرا کہ ہم بدلہ لیتے ہیں تو ہم کیا بدلہ لیں گے؟ جو اللہ کا بدلہ ہے، اللہ اکبر، والمکذبین، جنہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اُولی النعمتی، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں، وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی اور مہلت دے دیں۔ اور اِنَّا لَدَيْنَا، اللہ اکبر، یہ بھی اتنا، میں جب یاد کری تھی نا یہ سورہ، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کہ نبی ہمارے پاس جو ہے نا ان کے لیے، honestly جب میں پڑھتی ہوں نا تو ایسے ویسے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ یہ واقعی ہونے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نعمتیں دیں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی تھی انہوں نے عقل سے بھی کام نہیں لیا اور اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا، کوشش بھی نہیں کی سمجھنے کی، اور ان کو ان کی اہمیت بھی نہیں سمجھی۔ آپ کسی طرح سے دیکھیں ان ورڈز کو، آپ اگر ڈیپ میں لے کے جاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کہ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا، اور کھانا ہے، غا غصّاتٍ، جو گلے میں اٹک جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اللہ کے بندے، ہم کہتے ہیں نا کہ لو اگر کوئی گناہ کیا ہے اتنا اب کر تو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کچھ بھی کہنا، معاف کر دیں گے. یہ گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ چاہیں تو سب کو معاف کر دیں گے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر حساب ہو گیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی نا کہ لوگوں ڈرو اس بات سے کہ کامیاب تو صرف وہی ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اگر اللہ نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر تو گئے کام سے. تو یہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو الخلاق العلیم، کہ بہترین، خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، جہاں پہ سینٹنس ختم ہوتا ہے، آیا ختم ہوتی ہے، تو اس پہ ضرور غور کیا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین پیدا کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اور علیم ہے. جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیڈ کو بھی جانتا ہے. تم پریشان نہ ہو کہ میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے، اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزرا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے. لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. اب ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہوگی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پھر دائی حلیمہ کے ساتھ جیسے بھیج دیا تھا، جب وہ واپس آئے پھر ان کے بعد ابھی 2 سال ہی اپنی ماں کے ساتھ رہے تھے تو پھر ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے پالا، پھر چاچا نے پالا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہر سہارا، اور کس طرح سے، اور یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہوا ہوگا، اچھا اس کو ہسٹری سے پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے بندے کے، یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہ سوچیں اگر غم آ گئے تو اللہ کے راستے میں نہیں کام کرنا، میں گھر میں پڑی رہوں گی، میں تو سیڈ ہوں، میں تو تکلیف میں ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہو گیا، میرے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، ابھی ایک چیز سے نہیں نکلی تو دوسری آگے، دوسری سے نہیں نکلی تیسری آگے. ہمارا کام، ہمیں انڈیویجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انڈیویجولی ہی سوال کا پوچھا جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن تب کھلا ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کے بچے فار ایگزامپل نہیں سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. اس پہ مت یہ سوچے کہ لوگ کہیں گے لو جی اس کے اپنے بچے تو سن نہیں رہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے. آپ نے اپنا سوال کا جواب دینا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا تو بتانے کہ آپ کی جو وسعت ہے اس کے مطابق کیا کر کے آئے ہیں. صرف یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا پاک پروردگار نہیں پتا تھا، جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے بھی نہیں ان باتوں کا پتا تھا. اب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے بہن بھائیوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میری فیملی کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ایسے کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً دیا ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. اب اس آیات کو انڈرلائن کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو آیات آ رہی ہے نا وہ اسی کی بیس پہ ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 7 مثانی جو ہے نا، یہ زیادہ تر آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور تابعین میں سے بھی بہت سے تابعین نے اس سے کیا مراد دیا تھا کہ یہ جو 7 مثانی ہے نا، یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضرت سعید بن معلا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا، اس کی کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی ہو جو ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ نہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے ان کو اس وقت جواب نہیں دیا، لیکن میں نے، کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور میں رسول اللہ کے پاس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے۔ تو کہتے پھر ہم وہاں پہ مسجد میں بیٹھے رہے، جب ہمیں نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلنے لگے میرے ساتھ، تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم سورہ کے بارے میں بتائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے اور یہ 7 المثانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ والی جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے اور قرآن، اور بعض جگہ میں آئے کہ سورۃ فاتحہ ہی ایکچولی پورا قرآن ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جس پر چل کر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ جب ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں نا، تو جب انسان ہم پڑھتے ہیں تو الحمد جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہر آیا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کس سے فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ہم تو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور ایک ایک آیا پہ، پھر اس لیے رک رک کے اس کو پڑھا کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب میرے بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو پھر ہم دعا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا، پھر ہماری دعاؤں میں لذت بھی فرق ہو جاتی ہے، پھر ہماری دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی فرق ہو جاتا ہے، پھر ہماری قبولیت بھی فرق ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، بس اس لیے کہ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یوٹیوب میں جا کے میری جو ویڈیو ہے نا الحمد کے بارے میں، وہ ضرور ایک دفعہ سن لیجئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، پھر آپ کو الحمد کا جو لذت آئے گی، مجھے I'm sure آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن سٹل اب وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں، وہ ضرور اس کو دیکھ لیں، تو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو قرآن پاک اینڈ سورۃ فاتحہ دونوں چیزوں کے بارے میں، یا اگر آپ یہ بھی سوچ لیں سورۃ فاتحہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تمدن، کہ ہرگز نہ آپ دراز کریں عینیک، اپنی آنکھیں، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو فائدے دیے ہم نے مختلف لوگوں کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب تو وہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں تو اتنی عظیم نعمت ہے جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، الحمد تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس کیا ہوگی؟ تو تم لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے یا ان کو اللہ نے نعمت از ناٹ اونلی دولت، مطلب ہر طرح کی نعمت آپ سوچ لیں کہ ان کے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگوں کی بات ہے کہ
جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کیسر و کسرا کو دیکھتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ کب آیا نازل ہو رہی ہے، ان کو دیکھتے تھے کہ دیکھو جی ان کے پاس تو اللہ کو وہ تو مانتے نہیں، اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور چیز خیال کیجئے کہ یہ آیا جب نازل ہو رہی ہے، یہ مکی دور کی آخری دور ہو رہا ہے، جب صحابہ پہ ظلم بھی انتہا کا تھا اور غربت بھی انتہا کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جتنی دولت تھی وہ اسلام کی، وہ کہتے ہیں نا، جڑوں میں لگ چکی ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کا اتنا برا حال تھا، پیسہ پاس نہیں تھا اور ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور وہاں پہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ کفو آئی دیا ہوں، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، اتنے بہادر تھے، 2 تھپڑ مارتے کہ کسی کو پکڑ کے کہ یہ تم کیوں مارے ہو، یا کیا، کچھ نہیں، ظلم کی انتہا بھی ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیا نازل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو کوئی دیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں یا کچھ بھی، ان کو دیکھ کے آپ اپنی آنکھیں نہ کھولیں زیادہ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی اس پہ غم کریں کہ دیکھیں جی ان کو ملی ہے، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ اکبر، تو جب انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کی، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے آپ کو چھوٹی سی بات بھی بتانا چاہ رہی ہوں۔ رسول اللہ نے دیکھا جب حضرت عمر کو، تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم پہ نا جیسے پیچھے چٹائی کے، جیسے آپ سوچے چارپائی پہ آپ لیٹے ہوتے ہیں تو وہ نشان جیسے آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ کے جسم پہ نشان تھے چٹائی کے، تو حضرت عمر رونے لگے، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کیسر و کسریٰ کو کتنا نوازا، ان کے تو محلات ایسے، تو ان کے کارپٹ بچھے ہوئے، تو ان کے بستر ایسے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا مطلب یہ حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کیا تجھے اپنے دین پہ کوئی شک ہے؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت عطا کرے اور ان کو دنیا دے دے؟ تو حضرت عمر نے ایک دم سے رسول اللہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین پہ بہت خوش ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں، میں نے یہ کیا کہہ دیا آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ اب اس کے بارے میں کچھ کافی احادیث تھی، لیکن کیونکہ وقت 49 اچھا 10 منٹس رہ گئے ہیں، آگے بھی بہت پیاری پیاری آیات ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ تو چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بات یہ میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے۔ ایک اور میں نے، اللہ اکبر، ہاں، سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو زینتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، کیوں عطا کی ہیں؟ تاکہ ہم اس سے ان کی آزمائش کریں۔ اللہ اکبر، یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ اتنا پیسہ سب کچھ، لیکن کئی دفعہ ایسی بیماری آ جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں میں زیادہ بھی نہیں بولتی ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کبھی ایسے، تو پھر بس اللہ بچائے ہمیں مطلب ایسی ساری چیزوں سے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں، کیونکہ وہ پیسہ جو غلط طرح سے جمع ہوتا ہے وہ نکلتا بھی اتنی ہی غلط طریقے سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ جھکا لے اپنا بازو، للمومنین، اے نبی آپ مومنین کے لیے اپنے آپ کو بس ان سے محبت کریں، اپنے آپ کا بازو جھکا لے، مطلب جیسے ہم نے ماں باپ کے لیے بھی پڑھا تھا نا کہ آپ مطلب ان سے محبت سے، عاجزی سے ان کے ساتھ رہیں، ان کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت تو مومنین کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرف آپ دھیان کریں، وقل، اور کہہ دیں، انی انا نذیر المبین، کہ میں تو کھلم کھلا آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور تھا جس میں ظلم ہو رہے تھے، کہ اپنا آپ ظاہر کرنا، جو مسلمان ہو رہے تھے اس وقت وہ چھپاتے تھے اپنے آپ کو، I'm not talking about بڑے بڑے صحابہ، لیکن آپ سوچیں انسان ہے نا،
اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر اسلام میں آ رہے ہیں تو جیسے بی بی سمیہ کے ساتھ جب اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کے دونوں ٹانگیں جو ہے ایک طرف ابو جہل نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے دونوں طرف چلا دی تھی، اور کس طرح سے ان کے فادر جو تھے ان کو انہوں نے ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کو کس طرح سے شہید کر دیا تھا. تو یہ تو وہ دور چل رہے ہوتے تھے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ بینہ بیان کر دیں، کھلے عام تبلیغ کریں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو صحابہ نے بھی کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کر دیا. کما انزلنا، جیسا کہ انی انا نذیر مبین. ہاں جی، آیت نمبر 90. کما جیسا کہ انزلنا ہم نے نازل کیا علی المقتسمین کہ تقسیم کرنے والے. یہ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ ہم نے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم افتؤمنون، کہ کیا تم ایمان، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں تھا. اب دیکھیں آج کل تو کتنے لوگوں کو قرآن کا پتہ، آپ پوچھیں ان سے، انہوں نے کبھی بچپن میں اگر پڑھا تھا تو بھول گئے، اور بہت سے لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے ہو. تو آج کیا ہے، میں آنیسٹلی بار بار ایک بات کہتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ لاسٹ پروفٹ ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں اس کتاب میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتے کہ وہ آج ہم آسانی. اچھا یہ تو اچھی بات، نماز ہم پڑھ لیں گے، چلو جی، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، یہ ہماری پسند کی چیزیں یہ کر لیں گے. ہاں وراثت کی بات ہوئی تو یہ تو نہیں میں کر سکتی، ٹھیک ہے. حجاب نو تو بڑا مشکل ہے، میرے تو گھر والے بھی نہیں کرنے دیتے، تو میں تو نہیں کر سکتی، میں نے کیا اپنے گھر خراب کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا حکم بھلے ہوگا وہ نہیں میں کر سکتی. اچھا یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سود نہیں لینا، نہیں تو آج کل کے زمانے میں سود کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس میں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کرتے ہو کس طرح سے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو کچھ پہ نہیں لاتے. تو یہ آیتیں کیا آج نہیں سمجھ آتی ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین. عظیم کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، اور کھلے عام نہیں مانا، اور ہم نے ایکسپٹ بھی کر لیا. ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، ہمارے کان یہ سنتے ہیں لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم کچھ گونگے ہیں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، کچھ نہیں بولیں گے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اب ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے. ہاں آف کورس نہیں سنتا، لیکن جو حال ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جب تک آپ کو میں پھر سے یاد کروا دوں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پہ، اہل کتاب پہ، جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے کیا تھا جو غلط تھے ان پہ عذاب آیا تھا، اور جو میوٹ تھے نا ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. سوائے بچے کون تھے؟ جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو نہ کرو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا ایسا کرنے کا. تو آج ہمیں نہیں سمجھ آتی نا اس بات کی، جب تو پھر پکڑ بھی تو آتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آندیاں چلیں گی، گھر اڑیں گے اور پھر یہ عذاب آئے گا. ہر گھر میں آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم ہر کوئی اپنے آپ کو جج کرے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے امتحان پہ امتحان پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی سخت بات ہے، وَرَبِّكَ، اور قسم ہے تیرے رب کی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، کہ ہم ضرور بضرور، اس میں دو تاکید ہے، لا تاکید کا ہے اور نون مشدد اس کا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ زور سے بات کرنے کا، تاکید کا ہے کہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، ہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے ہم سوال کریں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اپنے آپ کو یہاں پہ دنیا میں دیکھ لینا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سرما ہم آنکھ میں لگاتے ہیں نا اس کا بھی حساب ہوگا، جو مٹی تم پانی سے گونتے ہو، اپنے ہاتھ سے گونتے ہو، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. تو اب سوچیں ہم کہاں بچیں گے؟ اللہ اکبر. آج کل کے گھروں میں تو اب دیکھیں ہم لائٹ جلاتے ہیں
جو نئے والے گھر ہے اوپر دیکھیے کتنے بلب لگے ہوتے ہیں ساری طرف سے. پہلے تو ایک بلب ہوا کرتا تھا، ایک یا تو وہ جو لمبا سا ہوتا ہے whatever. تو ذہن سے نکل گیا میرے. خیر اینی وے، لیکن اب کیونکہ خوبصورتی کے لیے تو کتنے بلب جلتے ہیں. اور مجھے حضرت عثمان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کیا، اس کو سخت ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے پاس چلے جائے. حضرت عثمان کے پاس گئے، ابھی نوک بھی نہیں کیا تھا دروازے کو، تو اندر سے آواز ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چراغ کے ساتھ، یہ اوپر چراغ ہی جل رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایک چراغ کے ساتھ کام ہو سکتا تھا تو تم نے دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ تو بندے نے کہا لو جی، یہ تو ایک چراغ جلانے پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، مجھے کہاں ہیلپ کرے گا. وہ ویسے ہی آ گیا. رسول اللہ سے ملے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو مانگا نہیں، دیکھیں اس طرح سے ہوا تھا. تو رسول اللہ مسکرائے. انہوں نے کہا اچھا تم واپس جاؤ اور مانگو، وہ تمہیں ہیلپ کریں گے. پھر گئے واپس تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو. جب مانگا اسے تو گئے تو اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے لیا. کہتے بندہ بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھہرے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھیں. تو کہا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ اپنی بیوی کو ایک چراغ جلانے پہ ڈانٹ رہے تھے، تو ابھی آئے ہو تو اپنے اشرفیوں کی تھیلی دے دی ہے. تو حضرت عثمان مسکرائے کہتے ہیں کہ یہ چراغ جو تھا اس کا تو مجھے جواب دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور جو میں نے تمہیں اشرفیوں کی تھیلی دی ہے یہ تو میں اپنے رب سے کاروبار کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے رب سے جا کے وہاں پہ اس کا انعام حاصل کروں گا. تو یہ تھا. اللہ اکبر. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل کا ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اب یہ آیتیں ایسی ہیں آنیسٹلی کہ میرا تھا کہ شاید اگلا بھی میں پورا پروگرام انہی پہ کر دوں گی، لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے، لمبی بات ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی آیت میں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ہمیں میسج ہمیں ملے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھیں مشرکینوں کو اعراض کریں ان سے، آپ جھجکے نہ. جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بیان کرنا ہے، کھلم کھلا بیان کرنا ہے. اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ اعراض کریں، ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کفیناکا، بے شک ہم کافی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے. اب دیکھیے مذاق ابھی کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑاتے تھے انسان کا دل ہوتا ہے نا. اب سوچیں کہ کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی. وہی لوگ جن کے اندر وہ پلے بڑے تھے، جن کے اندر ان کے دوست بھی ادھر ہی ہوتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ بھی ادھر تھے، ان کا قبیلہ ادھر تھا. تو جب بھی آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا پھر آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے یا اس طرح سے تنگ کر رہا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے اس وقت بندے کی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں رسول اللہ کو، اور وہ ہمیں بیسیکلی ان کے تھرو میسج مل رہا نا، آپ فکر نہ کریں، میں کافی ہو جاؤں گا. اور اس کے بارے میں کتنی پیاری حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے مذاق اڑاتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے شان نزول بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا رسول اللہ کے پاس، کیونکہ اس وقت وہ سیڈ تھے اس بات کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کون آپ کو تنگ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا بہت مذاق اڑاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا کام ہو گیا. تو کہتے ہیں بعد میں اس کی یہ جو ہاتھ کی رگ تھی نا یہ کٹ گئی تھی، کیونکہ یہ قبیلہ خزایا جو تھا اس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی اپنا تیر جو تھا وہ تیز کر رہا تھا، تو اس سے ان کو وہ لگ گیا تھا تیر، تو اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حارث بن عتیل تھا، حارث بن ایتل تھا ان کا نام. یہ کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں نا سم ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود سے بھی چیک کر لیجئے گا کہ
اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے پورے پیٹ میں جیسے پیپ نہیں بھر جاتی ویسے ہو گیا تھا، اور اس کے منہ سے گند نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اب پھر انہوں نے العاص بن وائل کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا اور وہی اس کی وفات کا باعث بنا تھا۔ پھر اسود بن عبد المطلب کے بارے میں تھا کہ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور پھر پہلے اسود بن عبد المطلب تھے، پھر اسود بن عبد یعوث ان کی میرا خیال ہے وہ بت تھا، اس کا بھی نام تھا نا، تو اس کا وہ بیٹے وہ اس طرح سے اپنا نام بھی رکھتے ہوں گے، تو ان کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کے سر میں کہتے ہیں کہ ایسی پھنسیاں جیسے نہیں نکلتی، تو اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو وہ جو لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کافی ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسری بات، بدر میں ساری بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئے تھے کہ بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ختم اس میں ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ دوسرے، مطلب شرک کرتے ہیں۔ اب پہلا کیا ان کا گناہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، دوسرا گناہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اچھا میں ٹائم دیکھ رہی ہوں 4 منٹس ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تھوڑا سا ٹائم ہم اوپر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ ہجر کمپلیٹ کر لیں، اور اگلی دفعہ ہم سورۃ نمل آئی تھنک آ رہی ہے نحل انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمَ، اور البتہ جان لیا ہم نے، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے جیسے بتا رہی تھی نا کہ جب مذاق اڑاتے ہیں لوگ تو کس طرح سے دل ایسے ہو جاتا ہے نا، بیٹھا سا سیڈنس آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں سینہ جب تنگ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کے لیے دیکھیں کہ جب ڈپریشن ہو یا کبھی لگے کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، فیملی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کو سسرال میں ایکسیپٹنس نہیں ملتی، کبھی ہسبینڈ ایسے اللہ نہ کرے ایسے مل جاتے ہیں، کبھی بیویاں ایسی آ جاتی ہیں، مطلب ہر طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ سیڈنس ایک ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی میں آگے جاؤں، کیونکہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری خوشیاں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر اس نے ایسا کیا تو میں سیڈ ہو جاؤں گی۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک کلاس میں سمجھاؤں گی اس بات کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا ہمیں اگنور کرتا ہے یا ہماری انسلٹ کرتا ہے تو وہ سیڈنس ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تم سیڈ ہو، اگر تم ڈپریشن میں، تو کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ تسبیح کیجئے ساتھ ہم کے اپنے رب کے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، مطلب نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ جب سیڈنس ہوگی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یوزلی ہم بھول بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی غم ایسا آتا ہے کہ ہمارے اچانک، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ غم ہے کافی دن ہے تو پھر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے چیز کہ اچھا چلو میں یہ کر لیتی ہوں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اتنی اچانک چیز ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ کہ اچانک کوئی مجھے ایک ایسی نیوز پتہ چلی تھی کہ مجھے کیونکہ میرے پاس نہیں تھا وہ جس کے بارے میں مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب اس کی سچویشن تھوڑی سی خراب ہے بیماری کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ آپ سمجھ لیں، تو ودن اے سیکنڈ میں جیسے رونا تو ایک نیچرل چیز ہے نا، تو وضو کر کے میں کھڑی ہو گئی نماز میں اور میں ایک ہی رٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یا پاک پروردگار میں وہاں پہ نہیں جا، مطلب آپ سوچیں کہ کوئی لو ون کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ اس کے پاس بھی نہیں ہے اور وہ آپ فون پہ بھی اس سے بات کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کتنی پین میں ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں دے دیتے ہیں
یہ چیزیں پتہ ہے اگر ہمیں پہلے پتا ہوں گے نا تو اللہ نہ کرے اگر ہمارے پاس کبھی ایسا وقت ہوتا ہے تو اچانک وہ خود ہی سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بندہ بھاگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جو. وَعَبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس الیقین، موت. یقین کہتے ہیں یہاں پہ صحابہ کا سب کا یہ متفق رائے ہے، کیونکہ سورت مزمل سورت مدثر میں اگر آپ پڑھیں گے نا، سورت مدثر کی آیت نمبر بھی میں نے لکھی تھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 47 سورت مدثر میں، جب جنتی لوگ نا وہاں پہ قیامت کے دن انشاءاللہ میں اور آپ ہم سبھی تمام مسلمان انشاءاللہ جب جنت میں ہوں گے تو وہ دوزخ والوں کو دیکھیے وہاں دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو چاہیں گے. مجھے لگتا ہے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کھول کے سامنے آ جائے گی نا، تو وہ ان سے پوچھے گی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم دیکھ کے جیسے اپنے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں نظر آ رہے ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اور اس کے بعد 2-3 آیات کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ حتی آتینا، یہاں تک کہ آگے ہمارے پاس الیقین، موت. تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک اور آیا ہے قرآن میں کہ جہاں پہ یقین کا لفظ آیا تو وہاں پہ کیونکہ موت سے بڑھ کے یقین کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ تو برحق ہے، آنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. الحمدللہ سورت ہجر ہماری کمپلیٹ ہوئی. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں آج کی کلاس کر سکی. واللہ میں جب صبح اٹھی تھی تو مجھے بالکل نہیں تھا لگتا کہ میں بات بھی کر سکوں گی، لیکن میں نے ایک 2-3 دن پہلے جب میں بیمار ہونے لگی تھی تو میں نے کہیں سے سنا تھا اور میں نے فوراً بنا لیا. لیمو لیے تھے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں نا، تو آپ لوگ بھی پلیز بنا لیں کیونکہ بہت اچھی چیز ہے. میڈیسن سے جیسے ہم مائسین کھانا ہوتا ہے نا، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے کیونکہ تکلیف اتنی ہوتی ہے، وہ چیزوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں. اگر آپ ادرک لیتے ہیں، فریش ادرک اور فریش ہلدی جو ادرک کی طرح کی ہوتی ہے نا، وہ آپ برابر لے لیں. اب یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ اتنی برابر اندازے سے لے لیں اس کو. اور لیمو یلو کلر والے لے لیں اور آدھے آپ گرین کلر والے لے لیں. اور یلو والے کا نا ایک چھلکا بھی ساتھ لے لیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں جیسے پانی نکلتا. تو ململ کا کپڑا لے کے نا اس میں سے آپ یوں کر کے اس کا جوس نکال لیں، لیکن میک شیور کرنا آپ نے گلوز پہنے ہو کیونکہ ہلدی کے نشان رہ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے نیلز میں بہت مشکل ہو گیا تھا، 2 دن میرے نیلز پیلے ہو گئے تھے پورے. تو گلوز پہن کے کیجیے گا. اچھا وہ پانی جو نکالیں گے نا اچھے سے، پھر اس کے اندر آپ نے لیمو، میں نے تو 10 لیمو لیے تھے، 5 گرین والے اور 5 یلو والے، وہ بھی اس کا جوس ڈال دینا. اور وہ جو آپ نے ہلدی اور وہ جو پیسا ہے اس کا بھی جوس ڈال دینا. اچھا اس کے ساتھ پھر آپ جو پیور آپ کے پاس شہد ہوگا آپ وہ شہد ڈال دیجئے. اور پھر کینان پیپر جو ہوتی ہیں مرچیں، وہ آپ نے تھوڑی ڈال دیں، آدھا چمچ میں نے ڈال دیا تھا. تو اور کیا تھا، ہاں بس یہ تھا. اچھا اس کو ٹیسٹ کرتے جائیں، وہ اتنا مزے کا بن جاتا ہے باقاعدہ. جیسے میں نے سوچا کہ جب میں بیمار نہیں ہوں تو میں 1 چمچ یا 2 چمچ روز لے لیا کروں، لیکن وہ مزے کا اتنا ہوتا ہے کہ میں 3 چمچ بھی لے لیتی ہوں. لیکن ابھی جب میں بیمار ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا، تو 2-3 چمچ میں نے دوپہر میں، 3 شام میں، 3 صبح میں لیے. لیکن مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی الحمدللہ. گرم پانی پی رہی تھی، غرارے میں نے کیے تھے، پانی میں لونگ ڈال کے میں نے اسٹیم کر لیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بنا کے رکھ دیں فریج میں. اور روزانہ کیونکہ وائٹامن سی چلی جائے گی. اب دیکھیں جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، دردیں اسپیشلی ہوتی ہیں، ہم جو بڑے والے ہیں نا، گھٹنوں میں درد، کندھے میں درد، کمر میں درد، تو وہ سویلنگ سے بھی ہو جاتی ہے نا، زیادہ اگر سویلنگ ہوتی ہے. تو اگر ہلدی بیچ میں ہے تو آپ روز وہ بھی پی رہے ہیں، وائٹامن سی پی رہے ہیں، ادرک ہے ساتھ اس کا جوس ہے.
تو آپ کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اگر ہوگی تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ چیزیں بھی صدقہ جاریہ کے لیے جو میں خود کر رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کر لیں، تو انشاءاللہ پوری سردیاں ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔ تو اجازت دیجیے، اللہ کا احسان ہے جی، دیکھیں الحمدللہ سورۃ ہجر بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں زیادہ تر مکی دور کی ہی آیات ہیں۔ مکی دور میں سارے کا سارا ہمیں یہی ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، اور آخر یہ تین چیزیں صحابہ میں اتنی پکی کر دی تھی کہ اس کے بعد جب ایکچولی حکم آنے شروع ہوئے تھے تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوا حکم ماننا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس رب کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی، اور کیسے ان کی زندگیاں خوبصورت بن جانی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی زندگیاں ایسے ہی خوبصورت بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔